नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो। बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हमारी सूरह अहज़ाब खत्म हुई और अब हम पारा नंबर 22 है और सूरह सबा है वो शुरू कर रहे हैं। चलें जी, इसको देखते हैं कि ये जो सूरत है, सूरह जो सबा है, ये मक्की सूरत है। इसके 6 रुकू हैं इसके, और इसको हम साथ साथ देखते जाते हैं कि क्या है इसमें अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि सब तारीफे। जब यहाँ पे अल लग जाता है ना, तो जैसे हम वो लगाते हैं ना इंग्लिश में पर्टिकुलर ए एन और द, तो किसी स्पीच चीज को स्पेशल बनाने के लिए, तो जहाँ पे हम के साथ अल लग जाए तो ये तमाम तारीफें ये स्पेशली किसके लिए हो जाती हैं? अल्लाह के लिए। अल्लाजी, वो जात, वो हस्ती, लहू, लिए, हु, उसके, उसके लिए, माँ, जो कुछ, मी, में, अस्समावाती, आसमानों में, वा, माँ, और जो कुछ, फिल अर्द, जमीन में है, वालाहू, और उसी की, अलहम्दु, तारीफ है, फिल आखिराती, आखिरत में, वाह हुआ, और वो, अल हकीमुल खबीर, हिकमत वाला है, हकीम, अल खबीर, बाखबर है। तो आयत नंबर 1 में इंसान के पास, अच्छा चले पहले बा मुहावरा पढ़ लेते हैं। बा मुहावरा देखते हैं कि सब तारीफें अल्लाह ही की हैं, जो सब चीजों का मालिक है, यानी कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और आखिरत में भी उसी की तारीफ है, और वो हिकमत वाला, खबरदार। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरा व हुवल हकीमुल खबीर। इंसान के पास दुनिया में जो कुछ है अल्लाह का है। अल्लाह ने इसको पैदा किया। अल्लाह ने उसको, उसकी ना सिर्फ उसको पैदा किया, उसको सर्वाइवल किट दी, उसको रहने के लिए दुनिया में जो जो चीजें थी वो सब अल्लाह ताला ने उसको प्रोवाइड की। इसलिए तारीफ और शुक्र अल्लाह ही का करना चाहिए। जिस तरह दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह की बख्शिश हैं, इसी तरह इंशाल्लाह ताला आखिरत में भी जो कुछ मिलेगा उसी के खजानों से मिलेगा, उसी की रहमत से मिलेगा। इसलिए आखिरत में भी तारीफ और शुक्र का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात है। अब देखें आप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में अल्हम्द के बहुत डिटेल कर चुके हैं कि, और कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वो जात, यानी कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, ये बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, मैं बहुत दफा हम रिपीट कर चुके हैं कि हमें देखने में तो एक जमीन और एक आसमान नजर आते हैं, लेकिन 7 जमीनें और 7 आसमान, और फिर इनके अंदर जो जो कुछ है। हम यहाँ पे 1 कनाल, 2 कनाल, 5 मरले के मालिक बन जाते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते, ये देखें जी मेरा घर, मेरा ये प्लॉट, या मेरा ये फार्म, या मेरी ये चीज। तो ये पूरी दुनिया, कायनात, ना सिर्फ जमीन और आसमान पर आसमान, ये तमाम अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। तो जो चीज अल्लाह की है, तो फिर आप देखें कि उसके साथ ना कोई साझीदार है, कोई इसका शरीक भी नहीं है। तो सब तारीफें अल्लाह ताला की है, माशाल्लाह, जिसको हम कहते हैं ना कि वही जो परफेक्शनिस्ट की अगर आप करें तो उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ही की जात आती है। हम दुनिया में अगर किसी इंसान के कारनामों की तारीफ की जाए तो वो बिलाखिर अल्लाह ही की तारीफ होगी, क्योंकि आप देखेंगे नहीं कि आप दुनिया में भी हम तारीफ करेंगे ना, वो इंसान बड़ा अच्छा, तो ये आप देखें कि उसको वो जो कुव्वत, सलाहियत और जो कैपेसिटी, उसको जो इस्तिताअत वो अल्लाह ताला ने अता की है। तो आप दुनिया में भी जब तारीफ कर रहे होते हैं तो बेसिकली बैक ऑफ योर माइंड नीयत आपकी अल्लाह की तारीफ की, कि वाह अल्लाह ताला ने क्या चीज बनाई। आप खाना खा रहे हैं, कोई फूड अच्छा है, कोई इंसान अच्छा है, तो तमाम किसकी तख्लीक है? अल्लाह सुब्हाना ताला की। और फिर यहाँ पे जो लफ्ज है, बाकी तो चीजें बड़ी क्लियर है, बहुत अल्हम्द शरीफ में हमने बहुत जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह को डिफाइन कर चुके हुए हैं। आगे है वलाहुल हम्दु फिल आखिरा। दुनिया में तो है ही तमाम चीजें उसकी, आखिरत में बिल आखिर का मायने, यानी कि फिल आखिरा का लफ्ज भी बिल आखिर का मायने दे रहा है, यानी कि आखिरत में। और दूसरा मतलब ये है कि इस दुनिया में जो कुछ असबाब जाहिर है, जो सबको दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं, लेकिन कुछ असबाब ऐसे जिनमें पर्दा पड़ा हुआ है,
تو آخرت میں ایسے تمام پردے اور حجاب اٹھ جائیں گے اور ہر ایک کو نظر آئے گا کہ قابل تعریف صرف اور صرف واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو امپورٹنٹ کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں، حکیم ہے اور خبیر ہے۔ حکیم اس لحاظ سے کہ اس نے کائنات میں جو چیز بنائی اس کا ایک مقصد نہیں تھا، اس وہ ملٹی پرپز تھی، یعنی کہ کوئی بھی چیز بنائی۔ پھر نہ صرف وہ ملٹی پرپز ہے اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق، بلکہ ہر جو تخلیق ہے کائنات ایک پراپر ایسوسیٹ ہے، آپس میں ہارمونائزڈ ہے، سنکرائز مطلب جس کو کہتے ہیں نا مربوط ہے، منظم ہے، اور یہ اس کی حکمت کی بہت بڑی دلیل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور باخبر اس لحاظ سے ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک جس کو کہتے ہیں نا انچ، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ نگرانی کر رہے ہیں۔ اور اتنی مدتیں گزرنے کے بعد بھی کائنات کے کسی کل پرزے میں کوئی بھی کمی کوتاہی یا کسی بھی طرح کی گڑبڑ جو ہے نا وہ واقعہ نہیں ہوئی۔ جیسے بھی ہم پیچھے ہم نے سورہ احزاب میں جو آخری جو آیت تھی اس میں یہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تو تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نگرانی بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ایک ایک چیز کی۔ اللہ کی ابھی جیسے ہم نے پڑھا سورہ احزاب میں کہ جو سورج چاند ستارے ہیں وہ اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، ہر چیز ایک مقررہ وقت پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، اور وہ اطاعت کیا کر رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پراپر ان کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو۔ میں اور آپ ہو نا، تم سامنے کھڑے ہو صرف سامنے کے انسان کو دیکھ سکے، یا شاید سائڈ میں کسی کو دیکھ لیں، یا پیچھے سے فیل کریں گے شاید میرے پیچھے کو کھڑا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ جو کہتے ہیں اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے، اللہ لا الہ الا ہو والحی القیوم۔ بہرحال اگر ہم صرف اسی کی ڈیٹیل لینا کہ تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے عالمین کا، تمام جہانوں کا، وہ جہان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وہ جہان جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ اور آج جن چیزوں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ واو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور بہت سے پردے آخرت میں اٹھیں گے کہ یہ بھی اللہ ہی کی تخلیق تھی، یہ کیا سب چیزیں ہی اللہ کی تخلیق میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا باخبر ہے۔ آیت نمبر 2 آتی ہے یعلم، یعلم وہ علم سے ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے ماں جو یلیجو، یلیجو وہ جو تولج نہار، ہم نے پہلے بھی لفظ اس طرح کا پڑھا ہوا، یولج یعنی کہ جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، ارض فی ارض زمین میں، وما اور جو یخرج اخراج سے ہے، جو نکلتا ہے، منہا اس سے، وما اور جو ینزلو نازل سے ہے، اور جو نازل ہوتا ہے اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما اور جو یعرج عروج سے ہے، چڑھتا ہے، فیہا اس میں، واہوا اور وہ الرحیم الغفور، رحیم مہربان ہے، غفور بخشنے والا ہے۔ پیچھے ہم نے دو اللہ کی خصوصیت پڑھی، حکیم اور خبیر، یہاں رحیم اور غفور اللہ تعالیٰ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ با محاورہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مزید انٹروڈکشن، مزید اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر باخبر ہے، کیا کون سی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا تو ہمیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہم بلیو بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ ہمیں کلیئر کٹ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایمبیگیٹی ہمارے اندر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زمین میں داخل ہونے والی اور زمین سے نکلنے والی، زمین پر اترنے والی اور زمین سے چڑھنے والی اشیاء، اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں زمین میں داخل کون سی ہوتی ہے، پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہر قسم زمین میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں، ہر قسم کے نباتات کے بیج۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ تو ایک بیج مٹی میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ نیچے گر کے کہیں غائب ہو جاتا ہے، مٹی میں کوئی بھی چیز گرتی ہے تو اندر چلی جاتی ہے، پھر بارش کا پانی اس مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں ہم انسانوں کا جو بھی مر جاتا ہے اس کے تمام اجسام بھی اس مٹی کے اندر ہی پوشیدہ ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے قسم کے جو آپ کے انسیکٹس ہیں، اور وہ بھی سب چیزیں آپ دیکھیں کیسے کیسے انسیکٹس ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کافی سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے دیکھا ایک درخت کے پاس سے کچھ بالکل بہت عجیب و غریب قسم کے کیڑے، اور ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے تھے، میں نے وہ کبھی ایسے کیڑے دیکھے ہی نہیں، میں حیران ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ سارے غائب۔
پتہ نہیں کدھر زمین کے اندر غائب ہو گئے. تو یہ اللہ کی ایسی قدرتیں، ایسی تخلیقات ہیں جو ہماری نظروں سے بھی نہیں گزری، اوجھل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے زمینوں میں رکھی ہوئی ہیں، اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ اتنی تہوں میں بھی ان کو ان کا رزق پہنچا رہے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں بہت کچھ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں زمین سے نکلنے والی، یہ تو تھی نا زمین میں اترنے والی چیزیں، میں چھوٹی سی ایک تفصیل، چھوٹی سی میں نے آپ کو بتائی. اب زمین سے نکلنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اب جو ہے وہی جو بیج اندر گیا تھا، وہ کھیتی بن کے، وہ پودا بن کے، وہ درخت بن کے، وہ اس کی کیا شیپ تھی، اس نے کوئی اسٹرانگ درخت بننا تھا، اس نے بیل بننا تھا، یا اس نے شرب بننا تھا، اس نے ہرب بننا تھا، کون سا درخت بننا تھا، کون سا پھل تھا، کون سی ویجیٹیبل تھی، وہ اللہ تعالیٰ اسی ایک ہی مٹی میں سے اس کو نکالتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں معدنیات، منرلس آپ دیکھیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی میں سے آپ کی تیل، آپ کے آئل مائنز، آپ کی گیسز، یہ ساری کتنا کچھ اس زمین سے نکلتا بھی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کون سی چیزیں اترتی ہیں، جو یہاں پہ بتایا گیا تیسری کیٹیگری. تو آسمان سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارش، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی وحی، فرشتے، وہ سب اترتے ہیں آسمان سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف کیا چڑھتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کیا چڑھتے ہیں. پہلے تو آپ دونوں ہاتھ جوڑے نا، دعا، یہ جو بھی ہم نے دعا ہم نے سورہ احزاب کے آخر میں کی، یہ دعا، یہ اس وقت بھی ہم بیٹھے ہیں، یہ دعا، ہماری دعائیں آسمان کے اوپر چڑھ رہی ہیں، فرشتے اوپر چڑھ رہے ہیں، انسانوں کے اعمال، یہ سب اوپر چڑھ رہے ہیں. اور یہ تب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی منیوٹس ڈیٹیل کو بھی، سب چیز اللہ کے علم میں ہے. یعنی کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ بتا کے بہت ڈیٹیل ہے، لیکن ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ زندگی رہتی اس کو علیحدہ اس کی ڈیٹیل کریں گی. چاروں کیٹیگری جو ہے نا، جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، جو زمین سے نکلتی ہیں، جو آسمان سے اترتی ہیں، جو آسمان میں اوپر چڑھتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ڈیٹیل سے بھی ہم کریں گے. بہرحال ایک ہم نے کوئک ریویو اس کا کیا. پھر آگے ہوا الرحیم الغفور. اب اللہ تعالیٰ کی پھر دو خصوصیات بتائی گئی کہ وہ مہربان ہے. اللہ کیوں مہربان ہے؟ کہ اللہ انسان کی بدعمالیوں پہ فوراً کو گرفت نہیں کرتا، فوراً سزا نہیں دیتا. اس کی رحمت کا تقاضا ہے، وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں ٹائم دے رہا ہے توبہ کے لیے، اللہ کی طرف واپس پلٹنے کے لیے. اور جو سنبھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی تمام غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہم اسی آیت کو وسیلہ بنا کے توبۃ نصوح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ رحیم ہے. آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم انسان کیا ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں، اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی میں رکھیں کہ آپ نے جو ہے ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارے پر مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتوں کو سایہ کرے. وہی میں بتاؤں اس آیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس رحمت کو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گھروں کے اوپر ڈھانپ دے. اللہ ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کام کرا لے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. تو اب آگے آ جاتی ہے وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے. بخشنے والا کیا ہے؟ وہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے غلطیاں کوتاہی اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں. اللہ بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اللہ کہاں جائیں گے؟ اللہ آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو خصوصیات کا ذکر کر کے آیت نمبر 3 ہے وَقَالَ، اور کہا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لا نہیں، تعتینا نہیں آئے گی ہم پر، الساعت ساعت. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ساعت سے مراد، ساعت ہوتا ہے مومنٹ، لمحہ، مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قیامت. کل کہہ دیجئے بلا، ہاں کیوں نہیں. ربی، میرے رب کی قسم. کتنی ایسوسیشن ہے، رب بھی ہو سکتا تھا، ربی کا آگے میرا رب. اور یہاں واؤ جو ہے نا، یہاں پہ قسم کے سینس میں آیا. لا تعتینکم، لا البتہ، ضرور آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیبی، عالم جاننے والا غیب کا، لا نہیں، یعزبو، یعزبو وہ چھپتا ہے، دور ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، وہ غائب ہے. ٹھیک ہے، یہ یعزبو، یہ عزب سے ہے، غروب سے ہے. ٹھیک ہے، تو
अनहु उससे, मिसकाला, मिसकाल कहते हैं बराबर, जर्रातिन एक जर्रे के, फिस समावाती आसमानों में, वाला और ना, फिल अर्दी जमीन में, वाला और ना, असगरा, असगरा सगीर छोटा, मिन जालिका इससे, वाला और ना, अकबरा अकबर बड़ा, इल्ला मगर, फी में, किताबिन मुबीन किताब, रोशन किताब में। बा मुहावरा देख लेते हैं इसका। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें, आयत नंबर 3 है, सूरह सबा है, पारा नंबर 22 है। और काफिर कहते हैं कि क़यामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो क्यों नहीं आएगी, मेरा परवरदिगार की कसम वो तुम पे जरूर आकर रहेगी। वो परवरदिगार गैब का इल्म जानने वाला है, जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, न आसमानों में न जमीन में, और कोई चीज उससे छोटी या बड़ी नहीं मगर किताबें रोशन में लिखी हुई है। अब यहाँ आयत नंबर 3 में नाउज बिल्ला लोग मजाक उड़ाते थे और वो कहते थे कि ये अक्सर जो भी मुनकरीन थे और जो काफिर थे वो ये चीजों का मजाक उड़ाते थे कि भाई आप इतने अरसे से कह रहे हैं कि क्यामत आएगी, क्यामत आएगी, क्यामत के बारे में आप बता रहे हैं और हम आपका इनकार कर रहे हैं और इतनी आपको गुस्ताखियां कर रहे हैं, इतनी आपको अजियतें दे रहे हैं, हमारी खबर लेने के लिए क़यामत क्यों नहीं आती। इसके जवाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे कहा है ना, वो रब्बी, अपने रब की कसम खा के फरमाया, वो जरूर ली तातियन्नाकुम आलिमिल गैब, वो जरूर आएगी। और वो कब आएगी, ये सिर्फ आलिम गैब जानता है, क्योंकि उसी ने एक एक जर्रा किताब में लिखा हुआ है। और अल्लाह ताला वो क्या करेगा, वो हम सबको आनन फानन जमा कर लेगा और सामने हाजिर कर लेगा, हिसाब लेगा, और फिर तुम क्या हो जाओगे, बेबस हो जाओगे। अब आप देखिए कि सूरह सबा में अल्लाह ताला की जो खसूसियात बयान की गई, अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन दिया गया कि अल्लाह वो है जो तमाम चीजों को जानता है, चाहे वो जाहिर है या पोशीदा है। जैसे हमें भी पीछे पड़ा कि जो चीज जमीन में दाखिल होती है, बाहर निकलती है, आसमान से उतरती है, आसमान से वापस जाती है, अल्लाह एक एक जर्रे से वाकिफ है। जमीन आसमान के खजाने उसके हैं। और तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो कसम खाने वाली कौन हस्ती थी, जिसे कफ्फारे मक्का सादिक और अमीन समझते थे। अव्वल तो उन्हें इस बात का यकीन था या मतलब ये होना चाहिए था कि आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल, यहाँ पे जो कसम खाई जा रही है ना, ये बहुत मामूली कसम है, वरब्बी लिताअतियन्नाकुम, कि यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पीछे अल्लाह ताला ने अपनी तमाम हक में तो इंट्रोडक्शन दिया, तो अल्लाह के रसूल ने कसम खाई जो सादिक और अमीन थे कि क्यामत तो जरूर आएगी, लेकिन क्यामत का इल्म ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश पे नहीं हो सकता। या जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, मोहलत का कानून अल्लाह ताला ने दिया हुआ है कि तौबा करो, जैसे अभी हमने पीछे तौबा भी पढ़ी, ये अर्रहीम और गफूर की खसूसियत जब अल्लाह ताला की हमने पढ़ी कि हम तौबा कर ले, अल्लाह ताला ने हमें मौका दे रहे हैं कि अपने बंदे पलट जा, अल्लाह की वाहदानियत पे, अल्लाह का और उसके रसूल का फर्मा बरदार हो जाओ, वरना तो कयामत आएगी। और कयामत क्या आएगी, इट इज एज क्लोज एज योर ब्लिंक ऑफ योर आई, इतनी करीब है। और ये जो लोग आप पे ये चीज कहते हैं कि कब आएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन बता सकते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात बता सकती है। और वो जात है जिससे कोई चीज पोशीदा नहीं, ना जाहिर की ना बातिन की, जो आपके दिल में है, जो आपके मुंह में है, तमाम चीजों से अल्लाह वाकिफ है। और जब सहाबा कराम जब ये सुनते थे ना, ये तो मुनकरीन थे ना, वो मजाक उड़ा के कहते थे वो किधर है क्यामत, क्यों नहीं आ रही, जिसका आप हमें इतना जुनाब दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि वो आएगी, हम तो इतने बदअमालियां कर रहे हैं, इतनी नाफरमानियां कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रही। तो वो अल्लाह ताला का मोहलत का कानून है। अल्लाह ताला जैसे हमने पीछे पढ़ा रहीम है, तो वो रहीम उस 70 माह से ज्यादा रहीम है। तो अल्लाह ताला अभी भी मौका दे रहा है कि मेरे बंदे शायद मेरे पास पलट आए, शायद माफी मांग लें, शायद मोमिन हो जाएं, शायद मुसलमान हो जाएं। तो यहाँ पे इस वजह से ये चीज बताई जा रही है। और जब सहाबा कराम भी पूछते थे क़यामत कब आएगी, तो आप कहते थे तैयारी कर ली। तो ये हमारा एक दूसरे से सवाल है कि क्यामत को तो एक एज अ मुसलमान हमारा यकीन है कि वो जरूर आएगी, लेकिन तैयारी कर ली हम लोगों ने। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर कट बताया गया, मिस आलू जर्रा, एक जर्रा बराबर आसमान में या जमीन में, वाला असगरु कोई छोटी सी छोटी चीज, वाला अकबर या बड़ी से बड़ी चीज,
ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی بھی نہیں پائے گی. ہر چیز یعنی کہ ہر چیز جو وقوع پذیر ہونی ہے، ہر چیز آلریڈی اٹ از ریٹن، سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے ٹائم پر ہوگی جب اللہ کا اذن، اللہ کا حکم ہوگا. آیت نمبر 4 ہے الذین، سوری، لی یجزیا، ل لیے یہ وہ جزا، تاکہ جزا دے الذین ان لوگوں کو جو آمنو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم لیے ان کے لیے مغفرات مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے کریم کرامت والا عزت والا. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 4. اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، ان کا بدلہ دے یہی ہے جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. اب یہ آخرت کے قائم ہونے کی دلیل ہے کہ ایسا وقت ضرور آنا چاہیے جب نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اجر ملے گا اور ظالموں کو ان کا ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. اب یہ قیامت کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کو جو اس کا ڈیو حق ہے وہ دیا جائے گا، کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کٹ ان کے لیے خوشخبریاں رکھ دی، گلیڈ ٹائڈنگز رکھ دی کہ ان کے لیے مغفرت ہے، عمدہ رزق کی بشارت ہے. اور جو لوگ اللہ کے کام کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اگلی 5 نمبر آیت ہے، وہ لذینہ اور وہ لوگ سعو، سعو لفظ سعی سے نکلا ہے، سعی ہوتا ہے کوشش، اور سعی ایک حج کا بھی رکن ہے، وہ بھی کوشش ہی ہوتی ہے نا. سعو فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزینا عاجز ہونے والے، ہمیں ہرانے والے ہوں گے. اولائکا یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، من رجس عذاب، رجس عذاب کو کہتے ہیں علیم اور دردناک عذاب. محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 5. اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں، ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 کریکٹرز بتا دیے، قیامت ہونے کا مقصد بھی بتا دیا، قیامت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوشش کرتے رہو، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اٹ از ویری کلوز ٹو یو، جیسے بلنک آف دا آئی کے ساتھ اس کے ساتھ سمبلائز کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ قیامت کی تیاری پہ فوکس ہے. اور قیامت کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہر طرح کے گناہ کرتا جا رہا ہے، ہر طرح کے گناہ، کرپشن سے مال کمایا، اور بڑی زبردست زندگی ہے، بڑا لائف سٹائل زبردست ہے، برانڈز پہن رہا ہے، انٹرنیشنل ٹریولنگ ہو رہی ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو بیچارہ آنےسٹی پہ قائم ہے، حق پہ قائم ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کی زندگی، دنیا کی زندگی اس پہ بہت تنگ ہے، مہنگائی اور دوسرے چیزیں، اور بہت جو ان چیزوں میں بیچارہ تل ملایا پھر رہا ہے، لیکن وہ ایمان والا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ ہر بندے کو، بہت دفعہ ہمارے قرآن میں ذکر ہے کہ جو وہ کمائے گا اس کو پھل ضرور ملا جائے گا، اس کو جزا ضرور ملے گی. تو اللہ تعالیٰ آج دنیا میں تو ہم جھوٹے مقدمے، جھوٹے گواہیاں لگا کے اپنے آپ کو آزاد کرا لے، لیکن اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں میں نے پہلے بھی آپ کو کلیئر کٹ پکچر بتائی تھی کہ اللہ کا وہ میدان ہوگا، ہیئرنگ چل رہی ہوگی، اور جہاں جہاں آپ نے گناہ، جہاں جہاں آپ نے نیکی کی ہوگی، وہ جگہ کو اللہ تعالیٰ گویائی بخشیں گے، اور وہ آپ کے حق میں یا فیور میں یا آپ کے اگینسٹ جو بھی ہوگا آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ آپ نے جو کام جس نیت سے کیا، آپ کے ایون ہاتھ پاؤں آپ کے لیے گواہیاں دیں گے. تو یہاں پہ کہ دنیا میں بے شمار ایسے افراد ہیں جنہوں نے ایمان لا کے راہ حق میں بے شمار جانی مالی قربانیاں دی، تمام عمر فکر فاقہ پریشانیوں میں اور کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم میں ان کا زندگی گزری. تو انصاف کا تقاضا نہیں کہ ان کے اعمال کی جزا دی جائے، ان کے دکھوں کے بدلے انہیں انعام سے نوازا جائے. لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسری زندگی عطا فرمائے گا جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. آج دنیا میں تو جو لوگ بچ جاتے ہیں جھوٹی گواہیوں کے ساتھ، تو وہاں نہیں بچیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے قیامت کا کہ اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا، جس بندے نے، وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب کو پتہ کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ یعنی کہ آپ
ایسی نیکی کرتے ہیں دریا میں جا کے کوئی چیز جاتی تو گم جاتی ہے نا، لاسٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایسے کہ ایسے کوئی بندہ نے ایسی پوشیدہ طور پہ نیکی کی ہے کہ دنیا میں سوائے اللہ کے واحد ذات کی کسی کو اس چیز کا نہیں پتا. اللہ تعالیٰ آپ کو کریڈٹ دیں گے. وہ چیز اللہ تعالیٰ میں قرض ہنسنا ہوگی کہ ایک بندے نے ایک اچھی نیت سے صدقہ جاریہ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کام کیا، وہ دنیا نے کسی نے اپریشیٹ کیا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیامت کا ہے، جو ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ اسی لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہر بندے کو اس کے جو اس نے دنیا میں عمل کیا، جو بھی اس کی لائف سپین تھا، اس میں جو اس نے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو، جس کو کہتے ہیں اس کو نوازے گا. اگر سزا ہے تو سزا، اور یہاں پہ بڑا سخت لفظ آیا ہے رجزن علیم، دردناک سزا دیا جائے گی. اور جنہوں نے جو نیک ہوں گے، آمنو و عامل الصالحات، جو نہ صرف ایمان والے ہوں گے بلکہ پریکٹیکل مسلمان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے، اولائی کا، ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، مغفرت ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ معافی مل جائے گی. اور پھر کیا، رزقن کریم، عزت کا رزق ہے. اور جو لوگ جو ہماری آیتوں میں نعوذ باللہ اللہ کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہی لوگ ہیں جن کے پاس عذاب ہے. اور عذاب بھی کیا، رجزن علیم، دردناک عذاب. تو یہ تو آپ کے پاس ہے. پیچھے ہم نے سورہ احزاب کی آخری آیت میں پڑھا کہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ کے پاس مرضی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے سامنے راستے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی. اب یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 4 اور 5 میں انجام دیکھ لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاریں گے تو ان کے لیے رجس علیم ہے. تو یہاں پہ ایمانداروں کے لیے رزق کریم اور مغفرت دونوں کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصائب میں، مشکلات میں جو مومن انسان کو جو تکالیف پہنچیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ریوارڈ دیں گے. اور جن کافروں نے، جن کا جرم صرف کفر تک نہیں تھا بلکہ وہ کانسپریسیز میں، یعنی کہ سازشوں میں شریک تھے، جنہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب دیں گے جو کہ ذلیل ہونے والا ہوگا، انسلٹیو ہوگا. ایک ہوتا ہے عذاب خالی ہونا اور ایک ہوتا ہے انسلٹیو. جیسے آپ اکثر جب کوئی بندہ زمین پہ گر جاتا ہے نا تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں، مطلب اپنی چوٹ بھول کے سب سے پہلے دیکھا وہ بڑی بری سی بات ہے، انسلٹ ہوگی، میں گر گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسی انسلٹ کہ جس میں سب دیکھیں گے آپ کو، ایسا دردناک عذاب، تو کتنا برا لگے گا. دنیا میں ہم کئی کام ایسے کرتے ہیں کسی کو پتا نہیں. تو آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کا ریوارڈ بھی سب کے سامنے ہوگا اور آپ کی جو سزا ہوگی وہ بھی سب کے سامنے ہوگی. آیت نمبر 7 کو چلتے ہیں. وقال الذین، اور کہا الذین، ان لوگوں نے، کافروا، جو کافر ہے، حل کیا، ندلکم ہوتا ہے کہ ہم بتلائیں گے، راہ بتائیں گے. تو یہاں پہ ندلو کہ ہم خبر دیں گے تمہیں، اعلی رجل، ایک ایسے آدمی کی، ینبئکم، جو نبا دے گا، خبر دے گا تمہیں، اذا، جب، مزقتم یہ ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ممزق یہ ہوتا ہے، ممزق کہ تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کلا ممزق، بالکل ریزہ ریزہ، انکم، بے شک تم، لفی، البتہ میں، خلق جدید، خلق پیدائش میں ہوگے، جدید ایک نئی. محاورہ دیکھتے ہیں. اور کافر کہتے ہیں بلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے جب تم مر کر بالکل ہی پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہو گئے. اب یہ ان کی تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے، جو they don't believe in آخرت، وہ کہتے تھے کہ جب ہم ریزہ ریزہ، مٹی مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. یعنی کہ اہل علم اور دانش والے لوگ اللہ کی آیات، عقیدہ آخرت، انسانوں کی دوبارہ زندگی، اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور، اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملنے پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جیسے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور کفار اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے میں، ضد، ہٹ درمی میں، اس میں مبتلا تھے. اور وہ کیا کہتے تھے کہ کیسے ہوگا جب ہم دوبارہ ایک جدید میں، ہم کیسے ہوں گے جب ہم گل کے ہڈیاں بن چکے ہوں گے. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم نے واقعات پڑھے ہیں، دنیا میں دوبارہ پیدا ہونا کتنی دفعہ. اصحاب کہف میں آپ نے دیکھا 309 سال سلا کے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو چھوٹا چھوٹا
کاٹ کر مختلف پہاڑوں پہ پھیر دو، اور جب تم کو آواز دو گے تو سب اکٹھے ہو جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں زندگی بعد الموت کے بہت سے واقعات ہیں، اور وہ کیوں بتائے گئے؟ تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کن کہنا آسان ہے، کن کہیں گے تو وہ ہو جائے گا. تو یہ یہاں پہ جو مشقین تھے، وہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں پہ ان چیزوں کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن سب بتا دیں گے کہ یہ کیا ان کے اعمال تھے. اور وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.